अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। पैनल में आज शामिल होंगे इम्तियाज़ गुल साहब, कामरान यूसुफ साहब, आयशा सईद साहिबा, बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब। और बात करेंगे हम हमारे खुसूसी नुमाइंदे से, अकील अफजल से, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी हियरिंग हुई है उसके मुतालिक हमें तमाम तर तफसीलात बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कानूनी मुहाज पर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तफ्तीशी इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक अज खुद नोटिस की समाअत की। उन्होंने समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान की तकर्रियों और तबादलों पर तशवीश का इजहार किया और अहम मुकदमात में तबादलों से रोकते हुए नैब और FIA को ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा वापस ना लेने की हिदायत कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता 6 हफ्तों के दौरान ECL से निकाले गए अफराद की फहरिस्त भी तलब कर ली। अदालत उस्मा ने तमाम मुतल्लिका अफसरान को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की है और समाअत 27 मई तक मुलतवी कर दी है। पीठे रहनुमा फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को कानून की हुक्मरानी के लिए अहम कदम करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात से अदालतों पर अवाम का एतमाद बहाल होगा। जबकि लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा तासुर की बुनियाद पर अज खुद नोटिस देना तबाहकुन होगा और इससे इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। इसी मुनासबत से आज के मेहमानान गिरामी के सामने सवाल ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस हुकूमत मुदाखलत के तासुर को कैसे ज़ायल करेगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, आज की कार्रवाई के मुतालिक थोड़ा सा अपडेट कीजिएगा। जी नबीला, बिल्कुल कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसको नोटिस लिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक जज साहब जो कि जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के नोट के ऊपर ये नोटिस लिया गया। आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो उनका उसको नोटिस लिया था उसके ऊपर वजाहत देते हुए ये कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से ये कहा कि आप जो फ़ाइल है उसको पढ़ें और बताएँ कि इस फ़ाइल के अंदर नोटिस क्यों लिया गया। जिस पर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी का जो नोट था वो पढ़ा गया, जिसमें मुख्तलिफ अखबारात की खबरें का हवाला देते हुए यह कहा गया था कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों के दौरान हुकूमत की जानिब से जो अहम शख्सियात के मुकदमात हैं उनके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की जा रही हैं, प्रोसिक्यूशन को मुकदमात की पैरवी से रोका जा रहा है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो नोट भिजवाया गया ताकि वो इसके ऊपर सो मोटो लें। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सारे जो नोट था उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ थी वो था प्रोसिक्यूशन की जानिब से स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने ये मौक़िफ़ अपनाना कि उनको DG FIA की जानिब से ये कहा गया है कि इस मुकदमे की पैरवी में अदम जो दिलचस्पी है वो ज़ाहिर की जाए। ये सबसे इसका जो मेन फोकस था वो इसके ऊपर था। डॉक्टर रिजवान की वफ़ात के ऊपर भी बात की गई और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो ख़बरें थीं उनके ऊपर भी बात की गई। ECL से जो लोगों के नाम निकालने का फ़ैसला किया गया उसके ऊपर भी बात की गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि एक ख़बर के मुताबिक तो 7,000 लोगों के यकमुश्त जो नाम है वो ECL से निकाल दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस अमल की वजाहत देते हुए ये भी कहा कि हम किसी के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनके ऊपर तशवीश ज़रूर है। ये ज़रूर है कि प्रोसिक्यूशन के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए और जो इंसाफ का और जो अमल है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से पेश हुए तो उन्होंने बताया कि अभी हुकूमत को आए हुए सिर्फ चंद हफ्ते ही हुए हैं। अदालत अगर ये सारा रिकॉर्ड और सारे जो दस्तावेज़ात हैं वो मंगवा रही है तो साथ इससे पहले जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग होती रही हैं उनका रिकॉर्ड भी तलब कर ले। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा अगर आप कोई इस किस्म का रिकॉर्ड देना चाहते हैं तो वो आप खुद से दे सकते हैं, लेकिन अदालत ने अपने हुक्म के अंदर ये करार दिया कि आइंदा समाअत से पहले तक प्रोसिक्यूशन जो है उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नैब और FIA को नोटिस जारी किए गए, उनसे वजाहत तलब की गई कि जिन अफसरान की गुज़श्ता 6 हफ्ते के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स की गई हैं उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ, जिन अफसरान को ट्रांसफ़र किया गया है और जो नए लोग लगाए गए हैं। ख़ास तौर पे DG FIA से वजाहत तलब की गई कि उनके एक प्रोसिक्यूटर ने अदालत के अंदर ये बयान क्यों दिया कि DG FIA की जानिब से बज़रिया IO तहकीकाती अफसर उनके ऊपर ये कहा गया है कि इस मुकदमे में अदम दिलचस्पी का इजहार किया जाए और साथ में उस शख्स के लिए किया जाए जो कि अभी ओहदे पर आया भी नहीं, यानी कि नवाज शरीफ और हमजा शहबाज के ओहदों पर आने से पहले की ये कार्रवाई है और उस पर भी वजाहत तलब की गई। अदालत ने तमाम जो प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड था उसको महफूज बनाने की भी हदायत की। प्रोसिक्यूटर जनरल्स को, तमाम एडवोकेट जनरल्स को, नैब को, चेयरमैन नैब को, FIA को, सेक्रेटरी दाखिला को, इन तमाम को नोटिस जारी करते हुए इनसे जवाब भी तलब किए। दौरान समाअत अदालत की जो पूरी कार्रवाई का फोकस था वो यही था कि जो प्रोसिक्यूशन के जो मुकदमात हैं
हुकूमती अहम अहदेदारों को उनके ऊपर असर अंदाज नहीं होना चाहिए। सबसे जो मेन फोकस था वो FIA की जानिब से जो नोट लिखकर अदालत में जमा करवाया गया, वो बार बार अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा गया कि आप इस नोट को पढ़ें। अभी ओहदों पर आए नहीं थे कि उनसे पहले ही मुकदमात में अदम दिलचस्पी का कह दिया गया। डॉक्टर रिजवान की वफात की बात भी हुई कि और ये भी कहा गया कि कुछ दिन पहले उनको तब्दील कर दिया गया था। फिर हाल ही में हाई कोर्ट के अंदर एक रिपोर्ट जमा करवाई गई थी जिसमें कहा गया था कि नैब के से चार अहम मुकदमात का जो रिकॉर्ड है वो भी गायब हो गया। उसका जिक्र भी अदालत के में दौरान समाअत आया। जस्टिस मुनीब ने बताया कि ये तमाम जो इक़दामात किए जा रहे हैं, ये सो मोटो जो लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि प्रोसिक्यूशन और इंसाफ का जो अमल है वो मुतासिर ना हो। एक और अहम बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की, उन्होंने कहा कि हम इस सारे अमल में अदालतों की भी निगरानी करेंगे, अदालतों की कार्रवाई का भी जायज़ा लेंगे जो अदालत की जानिब से फैसले दिए जा रहे हैं। ना सिर्फ प्रोसिक्यूशन के ऊपर नज़र रखेंगे बल्कि अदालतों की अदालती कार्रवाई का भी जायज़ा लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स को भी नोटिस किया और उनसे कहा कि ये जो अदालत सुप्रीम कोर्ट का आज का हुक्मनामा है वो तमाम रजिस्ट्रार्स के ज़रिए मुतलका जो एहसाब अदालतें हैं और जो मजिस्ट्रेट की जो स्पेशल अदालतें हैं जो FIA की जानिब से होती हैं, जो FIA के मुकदमात को देखती हैं, वहाँ पर भी ये सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसको पहुंचाया जाए। अदालत ने इन तमाम हवालों से तमाम इकदामात पर इदारों से रिपोर्ट तलब करते हुए इस केस की रिपोर्ट तलब कर ली है। ठीक है, 27 मई तक। बैरिस्टर साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी। बैरिस्टर अहमद साहब, बात की जा रही है कि साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर अज खुद नोटिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वज़ीर आज़म है और प्रोसिक्यूशन इदारे वज़ीर आज़म और काबीना जवाबदेह हैं। सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव की डोमेन में जा रही है और सुप्रीम कोर्ट इदारों की मॉनिटरिंग नहीं कर सकती। क्या कहेंगे? पहली तो बात ये जी कि जो सुप्रीम कोर्ट अपना अज खुद नोटिस का इख्तियार है वो एक्सरसाइज करता है अंडर आर्टिकल 1843 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेड विद आर्टिकल 1872। 1843 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देता है कि अगर कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और किसी की वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट है तो आप बिल्कुल अज खुद नोटिस भी ले सकते हैं और पिटिशन भी की जा सकती है। और साथ साथ 1872 उनको ये इजाज़त देता है कि इन डूइंग सो या कुछ भी करने में दे कैन डू कंप्लीट जस्टिस। अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव के अफेयर्स के अंदर इंटरमेडल करना या उसको छेड़ने की बात है, मैं समझता हूँ आम तौर पर ये तासुर बिल्कुल ठीक है और नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो सो मोटो प्रोसीडिंग्स है वो एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ केस की नौयत थोड़ी सी डिफरेंट थी। आप देखिए गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आई है, उसमें दो शख्स, एक नीचे वज़ीर आज़म और नीचे वज़ीर आला साहब, जो दोनों पर पेंडिंग केसेस मौजूद हैं, उन केसेस को आकर कोशिश की गई कि किसी तरह इन्फ्लुएंस किया जाए और उसके ऊपर एग्जांपल्स दिए भी आपके रिपोर्टर साहब जो हैं उसकी एग्जांपल्स भी दे रहे थे। तो इसको चेक अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? DG FIA उनके मातहत हैं, प्राइम मिनिस्टर वो खुद हैं, चीफ मिनिस्टर नीचे पंजाब में उनके साहबजादे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इन एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ये काम है कि इस किस्म की एक्सेसेस जो हैं उनको चेक किया जाए। अगर आज की ऑर्डर का आप थोड़ा सा मुलाहिजा करें उसको, तो उसका एक पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमने ये काम क्यों किया, बिकॉज दे फील देयर अपीयर्स टू बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 4, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 10। दो आर्टिकल्स जो हैं वो तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, और आर्टिकल 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट है ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल की बात करता है कि ये हर शख्स का बुनियादी हक है। और ये वो जो केसेस हैं, ये केसेस रिलेट करते हैं एम्बेजलमेंट ऑफ पब्लिक मनी, और वो पब्लिक का पैसा जो है वो टैक्सेशन या टैक्स पेयर्स का पैसा है, तो उसके साथ ऑफ कोर्स पब्लिक का भी एक इंटरेस्ट जो है मुंसलिक है। तो मेरे ज़ाती राय में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, और अगर कोई सो मोटो लेने का मामला हो सकता है तो वो ये है। वैसे इट इज़ जनरली कंसिडर्ड अ बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर, बट यहाँ पर दुरुस्त फैसला हुआ। ठीक है, कामरान यूसुफ साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इदारों में मुदाखलत की बार बात की जा रही है, कि इदारों में मुदाखलत कौन कर रहा है और हुकूमत इस मुदाखलत के असर को कैसे ज़ाइल करेगी? देखें, अकील ने बड़ा तफसील से बताया आपको जो भी सुप्रीम कोर्ट में आज कार्रवाई और अस खुद नोटिस लिया, इसका एक दूसरा रुख भी है। मतलब ये ऐन मुमकिन है कि ज़ाहिर है कि जब मुल्क के वज़ीर आज़म और जो सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, तो हमारे यहाँ एक तारीख रही है, तो मुमकिन है कि वो जो उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं उन पर वो असरअंदाज हो रहे हैं, और उनका अपना एक मौक़िफ़ है कि ये सियासी बुनियाद पर केसेस बनाए गए थे। इसका जो दूसरा रुख है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 4 साल जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, 2018 के इंतखाबात के बाद जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुंतखब होकर आई, और उसके बाद जिस तरह की गैर मामूली हिमायत इदारों की तरफ से, हर तरह का जो इदारा है वो उनको मिली, और अपोजिशन तो बिल्कुल कॉर्नर में थी। और अगर आप तफसील देखें, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ी, खुर्शीद शाह, फवाद हसन फवाद,
احد چیمہ اور انگنت ایسے جو اپوزیشن کے جو رہنما ہیں اور جو ان کے انڈر بیوروکریسی جو کام کرتی رہی ہے انہوں نے جیلوں میں گزارے ہیں. اور اتنا عرصہ اگر تحریک انصاف کو اگر آپ دیکھیں کہ ان 4 سالوں میں اگر وہ ایک بھی کیس سکسیسفلی پروسیکیوٹ نہیں کر سکے, جب وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے, جب ان کے پاس ہر طرح کا اختیار موجود تھا, شہزاد اکبر صاحب وہ پوری طرح سے اس کو سپروائز کر رہے تھے, عمران خان آئے دن بتاتے تھے کہ کتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسز ہیں, تو ان کو وہ کیسز کو وہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچا سکے؟ اور اگر اس حوالے سے آپ پھر بعد میں خود سپریم کورٹ کی اور ایون ہائی کورٹس کی ججمنٹ جب انہی سیاستدانوں کو ضمانتیں دی گئیں تو اس کے اندر یہ آبزرویشن دی گئی کہ لگتا یہ ہے کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو یہاں پر میرے خیال میں ایک بیلنس اپروچ ضرور رکھنی چاہیے, جہاں بالکل کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے موجودہ گورنمنٹ کا, کیونکہ بہت سے جو ان کے اراکین ہیں کابینہ میں شامل ہیں ان کے خلاف کیسز ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بصد احترام سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو پچھلی گورنمنٹ کی کارکردگی ہے, نیب کی بے شک کارکردگی ہو, ایف آئی اے کی کارکردگی ہو, ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر اتنے سالوں سے ان لوگوں کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, آج تک یہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچے؟ تو جب اس طرح کی جب آپ آبزرویشن کرتے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں پھر یہ تاثر ابھرتا ہے کہ کسی خاص جماعت کو یا کسی کچھ جماعتوں کو خصوصی طور پر میرے خیال میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جس سے میرے خیال میں ایک اچھا تاثر نہیں ابھرتا. تو میرے خیال میں اس موقع پر جب یہ گورنمنٹ آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ سے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور صرف پرسیپشن کی بنیاد پر اس طریقے کا کوئی ایکشن لے لینا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا یہ انفیئر ہے. ٹھیک ہے عائشہ, آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنے جو بھی کیسز چل رہے ہوتے ہیں یہ منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ اور اس وقت اگر ہم بات کی جائے جو مداخلت کی بار بار بات کی جاتی ہے, حکومت اس تاثر کو زائل کر سکے گی؟ اس پوزیشن میں ہے حکومت؟ نہیں, میرا نہیں خیال. دیکھیے پرائم منسٹر نے خود جو ہے وہ فلور پہ اس بات کی تسلیم کی ہے کہ مراسلے میں کچھ ایسے الفاظ تھے جو مداخلت کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اس کو اس چیز سے نکلنے میں میرا خیال ہے حکومت کو بہت مشکل ہوگی اپنا امپریشن چینج کرنے میں کہ وہ کس طرح حکومت میں آئے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں, انفلیشن تھی نہیں تھی, اکانومی تھی, کیا تھا. تو اس چیز کو اگر وہ مینیج کر لیں, ان پرسیپشنس کو مینیج کر لیں تو میرا خیال ہے نکل سکتے ہیں. لیکن اس کے بغیر اگر جسے ایڈمٹ کر لیں وہ جو جیسے کہ انہوں نے فلور پہ کیا ہے, تو میرا خیال ہے یہ شاید ان کو پہلے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب جب انہوں نے کر لیا ہے تو اس کا حل 2 طریقے سے ہو سکتا ہے. یا تو وہ جو ہے وہ اپنی جو بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے جو بھی ریزنس تھے ان کو ایڈریس کریں اور موو فارورڈ کریں. ٹھیک ہے عائشہ. ہاں, لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس دیا گیا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہم بات کریں کہ اس نوٹس کے بعد یہ اداروں میں مداخلت کا جو تاثر ہے کیا یہ زائل ہو سکے گا؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. دیکھیں اداروں میں خود جو ہے جب اتنی ڈفرینسز آ جاتے ہیں, اتنی جو ہے وہ ڈویژن آ جاتی ہے اور ایک چیز پہ اور ایک پیج پہ وہ جب نہیں آ سکتے تو اس امپریشن کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. امپریشن وائز یہ بالکل اچھا نہیں ہے. تو چاہے وہ سپریم کورٹ ہو, سپریم کورٹ جو ہے اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رات 12 بجے تو عدالت لگ گئی تھی. تو یہ دیکھیں سپریم کورٹ پہ بھی ایک نیگیٹو امپریشن ہے, کیوں لگی, کس وجہ سے لگی. تو یہ سارے ادارے جو ہیں اپنے جب تک کام نہیں کریں گے اور پراپرلی نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ایک سٹینڈ کے اوپر نہیں لے کر آئیں گے, تو اس چیز سے وہ نہیں نکل سکتا. ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب, آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے اگر الیکشن کمیشن کے بارے میں بات کی جائے, پنجاب کی صورتحال کے بارے میں بھی بات کی جائے, منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق خود بخود کیا وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ہوگا یا پھر وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو چیلنج کرنا ہوگا الگ سے؟ دیکھیں, جو ڈیسیجن آیا بائی دی آنریبل سپریم کورٹ, جو ایڈوائزری اوپینین ججمنٹ ہے, اس کے اوپر تو کلیئرٹی یہ ہے کہ انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن آف لا جو ہے وہ کر دی ہے, اور اس انٹرپریٹیشن آف لا کو کرنے کے بعد میرے اپنی ذاتی رائے میں وہ ریٹروسپیکٹیولی بھی اپلائی کرے گی, کیونکہ سپریم کورٹ کی اپنی 5 ممبر بینچ ججمنٹ ہے کہ جب بھی قانون جو ہے وہ انٹرپریٹ ہوگا بائی دی آنریبل سپریم کورٹ اور دی ہائی کورٹ, اٹ ول اپلائی ریٹروسپیکٹیولی. اب اس کا آٹومیٹک اطلاق اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ آف کورس ایک اوپینین تھا, کسی کیس کے اوپر اسپیسیفک نہیں تھا, لیکن ساتھ ساتھ اسی آرڈر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی کی گئی ہے کہ ساتھ جو پٹیشنز تھیں آرٹیکل 1843 کی, ان کو بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. سو اس ایڈوائزری اوپینین کی ایک بڑی یونیک ویلیو ہے. جہاں تک چیف منسٹر کا الیکشن ہے, میرا خیال ہے اس کو فارملی چیلنج کرنا پڑے گا اور اس کو ایز پریسیڈنٹ سائٹ کرنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ آلریڈی آئین کی ایک تشریح کر چکا ہے, اور اس تشریح کی روح سے پرووائڈڈ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان ممبرس کو ڈی سیٹ کر دیتا ہے, اور سپریم کورٹ کی اس تشریح کے بھی وہ تابع ہے, بیکاز انڈر آرٹیکل 189 آف دا کانسٹیٹیوشن تمام ادارے جو ہیں, تمام ماتحت ادارے جو ہیں,
پھر آرٹیکل آگے 204 بھی ہے, 203 بھی ہے, ان کے تحت تمام ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں اس ججمنٹ کو فالو کرنے کے. سو اگر تو الیکشن کمیشن کا رول دیکھیں تو ان کو اس ججمنٹ کو فالو کرنا ہے. ڈی سیٹنگ کے بعد آپ کو فارملی الیکشن جو ہے وہ چیلنج کرنا پڑ سکتا ہے. آٹومیٹک ریموول اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ یہ چیلنج نہیں تھا بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان. ٹھیک ہے کامران یوسف صاحب, ہم قانون آئین کی بات تو کر ہی رہے ہیں, اگر سیاسی پس منظر کے بارے میں بھی بات کی جائے موجودہ صورتحال میں, جس طرح سے عمران خان کی طرف سے بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں, لانگ مارچ کی کال بھی وہ دینے جا رہے ہیں, لیکن لانگ مارچ کی کال دیتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ تب تک اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے جب تک صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو جاتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان کو صاف اور شفاف الیکشن کی یقین دہانی کون کروائے گا؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑا سوال ہے. ایون اگر آج الیکشن کی ڈیٹ دے بھی جاتی ہے اور الیکشن کال ہو جاتے ہیں تو اس پر میرے خیال میں پورے پاکستان میں اتفاق رائے ہوگا کہ اگر تو عمران خان صاحب دوبارہ منتخب ہو کر نہیں آتے تو انہوں نے تو نتائج کو ماننا نہیں ہے. وہ کہیں گے کہ ان میں دھاندلی ہوئی ہے, کیونکہ گیون دا فیکٹ کہ جب سے ان کو اقتدار سے الگ کیا گیا اس کے بعد سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بڑے بڑے وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور لوگ ان کے جلسوں میں آ بھی رہے ہیں, تو شاید ان کو تاثر یہی ملتا ہے کہ اگلی دفعہ جب وہ آئیں گے تو 2/3 اکثریت لے کر کے آئیں گے. تو یہ بہت بڑا ایک کویشچن مارک ہے, اور اسی لیے شاید اس وقت باوجود اس کے کہ عمران خان اور جو باقی اس وقت جماعتیں حکومت میں ان کے درمیان بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے, بہت زیادہ تقسیم ہے, لیکن آئی تھنک ملک کی سلامتی کی خاطر, ملک کے مفاد کی خاطر کچھ چیزوں کے اوپر ان جماعتوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو اتفاق رائے کرنا پڑے گا. اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا تو خدا نخواستہ جس طرح کی ڈیوائیڈ, جس طرح کی تقسیم ہے, اگر الیکشن آج کی صورتحال میں ہوتے ہیں اتنی پولرائزیشن میں, تو پھر تو خدا نخواستہ بہت ہی خونی قسم کے الیکشن اور وائلنٹ قسم کے الیکشن ہونے کا خدشہ ہے. بے شک اختلافات سیاسی اپنی جگہ پہ, لیکن جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں, باقی سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو پاکستان کی سلامتی کا, پاکستانی مفاد کا بھی سوچنا چاہیے. تو کیا عمران خان صاحب اس حوالے سے کچھ سمجھوتا کریں گے اگر کل صاف اور شفاف بظاہر الیکشن ہو جاتے ہیں اور وہ الیکشن میں ہار جاتے ہیں, تو کیا وہ مان لیں گے ایٹ لیسٹ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, جو مجھے سمجھ آتی ہے, کم از کم وہ نہیں مانیں گے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک تو ناجائز اقتدار سے نکالا گیا, اور ابھی ان کا خیال ہے کہ جتنے وہ پاپولر ہیں ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی جماعت, سیاسی رہنما اس وقت اتنا پاپولر, یہ ایک میرے خیال میں پاکستان کے لیے اور اوور آل بڑی مشکل صورتحال ہے. ٹھیک ہے احمد, کل آرٹیکل 63 سے ریلیٹڈ ایک رائے بھی سامنے آئی تھی, اور سپریم کورٹ کی رائے کے بعد پی ٹی آئی نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے. سپریم کورٹ کی رائے کے بعد حمزہ شہباز کی قانونی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد, جس طرح میں نے ابھی پہلے آپ سے گزارش کی کہ سپریم کورٹ کی رائے کے بعد اگر تو ایکیڈیمکلی بات کریں تو بالکل حمزہ شہباز صاحب کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی, بیکاز وہ جو ووٹس کاسٹ ہوئے ہیں ان ووٹس کی قانونی حیثیت ہی کوئی نہیں, اور آئینی حیثیت بھی اب کوئی نہیں, بیکاز اس کی تشریح ہو چکی ہے. جب تک ان کو چیلنج نہیں کریں گے الیکشن کو تو آف کورس نہ وہ خود چھوڑیں گے, اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان جب تک اس کا فیصلہ کرے گا یا کوئی ہائی کورٹ کرے تو اس پر فیصلہ آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب نے بڑی انٹرسٹنگ پٹیشن فائل کر دی ہے بفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کا جو ریموول ہے وہ غلط ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ انیشلی ہی غلط تھا, اور عثمان بزدار صاحب for him is still the چیف منسٹر پنجاب, بیکاز انہوں نے استعفیٰ پراپرلی قانون اور آئین کے مطابق ایڈریس نہیں کیا تھا. چونکہ وہ چیف منسٹر ہیں تو اس کے بعد سارے سبسیکوینٹ ایونٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے غلط ہیں, بیکاز الیکشن ہوا, پھر چیف منسٹر کا انتخاب, جب بھی جو سارے معاملات ہیں. سو اگر آپ اس کو ایکیڈیمکلی ڈسکشن پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو بالکل بات ہے کہ وہ نہیں بنتا, لیکن اس کو فارملی کہیں نہ کہیں چیلنج کرنا پڑے گا, کیونکہ ہماری سیاست میں اس وقت, دس از اکراس دا بورڈ انکلوڈس پی ٹی آئی اینڈ ایوری پولیٹیکل پارٹی, اتنی اس وقت ایتھکس اور مورالٹی نہیں رہ گئی کہ کوئی کسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بیسس پر یا کوئی آئینی تشریح کی بیسس پر خود کہے کہ جی میں گریس سے چھوڑتا ہوں. ابھی آپ نے اپنے ابتدائیے میں سپریم کورٹ کی رات 12 بجے کھلنے کی بات بھی کی ہوئی, اس میں میں تھنک ایک کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ بھی اور ہائی کورٹ بھی, اور بلکہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی, میں شہباز گل صاحب کا ایک کیس پلیڈ کر رہا ہوں, اس میں اس کی بڑی تفصیلی تشریح بیان کی ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ 24 آورز آپریٹ کرتی ہیں انڈر ہائی کورٹ رولز اینڈ سپریم کورٹ رولز. جب اس دن عدالت کھولی گئی وہ کنٹیمپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تھی, اور جس طرح آج ایک سو موٹو لیا گیا ہے ایک سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ایک چیز کو دیکھنے کے لیے, اسی طرح اس دن پر وہ ایمننٹ تھا. سو ہم عدالتوں کو یہ نہیں کہہ سکتے جس طرح آج کہا جا رہا ہے کہ بیلنسنگ ایکٹ ہے, یا بندیال صاحب کا شاید یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے. آئی بلیو وہ ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن بالکل فنکشن پراپرلی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان امریکی سازش کے خلاف بیانیہ لے کر بھرپور تحریک چلا رہے ہیں، تو دوسری طرف وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ دورے پر امریکہ میں موجود ہیں۔ وہ عالمی کانفرنسز میں شرکت کے ساتھ ساتھ عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ انہیں اپنے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے 1-on-1 ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات اور باہمی تجارت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے پہلے امریکہ محکمہ خارجہ نے مشکلات میں گھری پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور زور دیا کہ سرمایہ کاری اور تجارت کے لیے دیرپا اور مستحکم تعلقات کو یقینی بنانا ہوگا۔ اسی سے متعلق ایکسپرٹس کے لیے سوال کہ وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ تعلقات اور معاشی بحالی کے لیے کتنا مددگار ثابت ہوگا، کیا کہیں گے کامران یوسف صاحب؟ دیکھیں، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ ایک دورے کے بعد اس سے کچھ ایک دم پازیٹیو آؤٹ کم آ جائے گی، کیونکہ سب سے بڑا ایشو جو اس وقت یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو شہباز شریف اگر سعودی عرب کے دورے پر گئے یا UAE گئے یا IMF کے ساتھ وزیر خزانہ کے جو پہلے واشنگٹن میں مذاکرات ہوئے، کیونکہ ان انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور یہ جتنے جو ممالک ہیں ان کے دماغ میں، جس طرح ایک عام پاکستانی ہے ان کے دماغ میں بھی ایک یہی سوال ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، موجودہ جو سیٹ اپ ہے، یہ کتنا عرصہ رہے گا۔ اور جب تک اس پر وضاحت نہیں آ جاتی اس وقت تک باوجود اس کے کوئی پازیٹیو سٹیٹمنٹس امریکہ کی طرف سے یا جو باقی دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے آئیں، وہ آپ کی اس طریقے سے مدد نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ اگر آپ PTI کے دور میں دیکھیں، خاص کر کے پچھلے چند ماہ میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی اگر بات کریں تو یہ کوئی ڈھگی چھپی بات نہیں ہے۔ اس کے درمیان ایک بہت زیادہ تناؤ تھا، نہ صرف اس سے پہلے کہ جو مبینہ طور پر عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ ان کے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی افغانستان کے معاملے پر اور باقی ایشوز کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات تھے، اور جو ہائی لیول کے اوپر کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں تھا۔ جو لاسٹ میٹنگ وزراء خارجہ کی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان ہوئی وہ سپٹمبر میں، جب اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور سیکرٹری بلنکن کے درمیان UN جو جنرل اسمبلی کا سیشن تھا ان کی سائیڈ لائن پہ ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ اب جو ہے دونوں وزراء خارجہ کے درمیان بات چیت ہوئی ہے۔ جو آپٹکس ہیں، جس طریقے سے ویلکم کیا امریکی وزیر خارجہ نے بلاول بھٹو زرداری کو، اور یہ کہا کہ وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر کے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بے شک تجارتی تعلقات ہوں، وہ سرمایہ کاری کی بات ہو، کلائمیٹ اور ریجنل سیکیورٹی کے معاملات، تو کم از کم جو بیانات کی حد تک تو معاملات ٹھیک آ رہے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اوور نائٹ اس سے چیزیں چینج ہو جائیں گی، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، تو شاید ایک آدھ دورے سے ایک برف تو پگھلے گی، لیکن اس کے امیڈیٹلی آپ کو نتائج آنا شروع ہو جائیں، یہ میرے خیال میں کہنا قبل از وقت۔ اور سب سے امپورٹنٹ سوال یہی ہے کہ جب تک ان کیپٹلز کو، ان ممالک کو اس بات کا یقین نہیں ہو جاتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے چند دن کی مہمان نہیں ہے، چند ہفتوں کی مہمان نہیں ہے، بلکہ سال سوا سال نکالے گی، تو پھر ان جو ممالک ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی قدم دکھائی دیتا ملے گا۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، کیا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نامزد امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں، جلد اسلام آباد پہنچنے والے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں کہ 3.5 سال سے پاکستان میں امریکہ کا کوئی سفیر بھی نہیں تھا، تو اس ساری تعیناتی کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات کو فروغ مل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تو ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ 2018 کے بعد جب لاسٹ امریکی سفیر تھے ڈیوڈ ہیل، جب وہ یہاں سے گئے اپنی مدت پوری کر کے، تو اس کے بعد امریکہ نے اپنا فل ٹائم پاکستان کے اندر سفیر تعینات نہیں کیا، جس سے ظاہر ہے کہ پاکستان جیسا ایک اہم ملک جب افغانستان میں اتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی تھیں تو تاثر یہی ملتا تھا کہ امریکہ شاید پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت جو امریکی صدر ٹرمپ تھے، اور ٹرمپ کے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بڑے زبردست تعلقات تھے، لیکن ان تعلقات کے ہونے کے باوجود انہوں نے پاکستان میں فل ٹائم امبیسڈر تعینات نہیں کیا، اور یہ جو امبیسڈر تعینات کیا ہے باوجود اس کے کہ امریکی صدر جو بائیڈن جب آئے انہوں نے ہمارے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان سے انہیں ایون ٹیلی فونک رابطہ تک نہیں کیا، تعلقات دونوں ممالک کے درمیان ٹھیک نہیں تھے، یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ایک فل ٹائم سفیر لگانا چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی تعیناتی کا جتنا جو عمل ہے وہ عمران خان کی حکومت جانے سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ 3 مارچ کو باقاعدہ طور پر سینٹ نے امریکہ کی باقاعدہ طور پر ان کی منظوری دی، اور اب
یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلے چند روز میں وہ یہاں پر آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلیئر اشارہ ہے کہ باوجود اس کے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مہینوں میں حالیہ سالوں میں تناؤ رہا, لیکن امریکہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ایک اہمیت دیتا ہے. تو جو ڈاؤن گریڈ اپیرنٹلی تعلقات کو انہوں نے کیا تھا, شاید اس کو کسی حد تک انہوں نے بحال کیا ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, ویسے تو ہم قانونی طور پر اور آئینی طور پر آپ کی رہنمائی لے ہی رہے ہیں, لیکن سیاست میں بھی آپ لوگوں کی کافی گہری دلچسپی ہوتی ہے. اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو دورہ امریکہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا مؤثر ہوگا, تو کیا رائے دیں گے آپ؟ میں جی بالکل ایڈنگ ٹو وٹ کامران صاحب جسٹ سیڈ, ایک بات تو بالکل اپنی جگہ درست ہے. اس دورے کی جو اہمیت ہے وہ اس چیز سے ڈٹرمن ہوگی کہ اس گورنمنٹ کے پاس آگے ٹائم کتنا ہے. اگر تو آپ بنیادی طور پہ یعنی انڈیویجولی دیکھتے ہیں بلاول صاحب کو, تو بلاول صاحب ایک آف کورس پڑھے لکھے آدمی ہیں, ان کا انٹرنیشنل ایکسپیرینس بھی ہے, بولتے بھی اچھا ہیں اور بڑا اچھا فیس ہے پاکستان کے لیے, اور پاکستان کی ایک بڑی جماعت کے ہیڈ بھی ہیں. لیکن پرابلم یہاں پر یہ آئے گا کہ امریکہ ان کو سیریسنس سے تب لے گا جب ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے, ان کے پاس کوئی کنٹینیوٹی ہے. اور جو بات مینڈیٹ کی میں نے کی, اس وقت آپ دیکھیں تو پی ڈی ایم جو ہے وہ کافی ساری جماعتیں جو ہیں ان کا الحاق ہے. سو اس وقت یہ کہنا کہ گورنمنٹ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, پہلے تو میں اسی سے بھی اختلاف کروں گا, بیکاز گورنمنٹ کی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہونا ہی ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات ہے. پیپلز پارٹی کا پاکستان کے پاس میں منشور اور رہا ہوا ہے, پی ایم ایل این کا اور رہا ہے, باقی ساتھ مولانا صاحب اور ان کی جماعتوں کا اور رہا ہوا ہے. تو کیا ایک سنگل, جس طرح نیشنل کریکولم ہے, تو کیا ایک سنگل نیشنل فارن پالیسی پاکستان کے پاس موجود ہے؟ کیا یہ تمام لوگ کسی ایک سنگل پالیسی پر اگری کرتے ہیں؟ پہلے تو سوال یہ ہوگا. دوسرا سوال یہ کہ جو امریکہ میں جا کے انہوں نے باتیں کی ہیں, امریکہ اس کو اس نظر سے بھی دیکھے گا کہ کیا ان کے پاس مینڈیٹ اور اتھارٹی وہ ہے, ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ ان کو فارن منسٹر بنا دیا ہے, کہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اس باتوں کو فالو کیا جا سکتا ہے, یا ان دا لانگر ہم دیکھ سکتے ہیں. ایک جو بہت خوش آئند اسٹیپ ہے, بالکل اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, کہ جو ایمبیسڈر کی تعیناتی ہوئی ہے پاکستان میں, ہائی کمشنر کی, وہ بہت امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. دیٹ ول آف کورس ٹیک تھنگس فارورڈ. لیکن اس وقت ایگزسٹنگ سچویشن میں وین ایوری بڈی از آن دا اسٹریٹس, وین آئی سے وین ایوری بڈی آئی مین پی ٹی آئی, اور جو ایک امریکن نیریٹو ہو رہا ہے, اس کے اندر امریکہ کے لیے آئی تھنک آڈز بہت زیادہ ہیں ایز اپوز ٹو سم تھنگ ایلس. تو لیٹس سی کہ ہاؤ دے لک ایٹ دا ہول تھنگ. ٹھیک ہے عائشہ, امریکہ کی جانب سے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے کوئی ریلیف نکال سکتا ہے, کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ کردار تو بالکل ادا ہو سکتا ہے. دیکھیں یو ایس اگر آپ کو اسسٹ کرے گا تو وہ سب سے پہلے آپ کو آئی ایم ایف کے تھرو ہی کرے گا. ڈائریکٹ ایڈ تو اتنی جلدی نہیں آئے گی, جیسے باقی پینلسٹ نے بھی کہا کہ مینڈیٹ نہیں ہے, اور پھر ان کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی رہتی ہے اس حکومت کے جو ہے وہ ٹینیور میں. تو جو ریلیف ملے گا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے یو ایس کا بالکل بہت زیادہ انفلوئنس ہے. تو اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر کچھ ابھی اکنامک ریلیف ہمیں ملنی شروع ہوگی تو پہلے آئی ایم ایف کی طرف سے آئے گی. یو ایس کا ذرا لانگ ٹرم ہمارے ساتھ اسٹریٹجک گول بھی ہے, اس کا اکنامک گول بھی لانگ ٹرم ہی ہے. اوبیسلی سی پیک کو انہوں نے کاؤنٹر تو کرنا ہے, تو اس کے بدلے ہماری جو اوبیسلی پھر ایک ہماری ملٹری اینگل بھی آتا ہے کہ وہ ہمیں کس حد تک وہاں پہ بھی سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ابھی ڈائریکٹ ایڈ, جیسے بلاول نے بھی بلکہ کہا کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ, تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کس طرح مل سکتا ہے یو ایس کے ساتھ بنسبت کہ آئی ایم ایف جو ہمیں انسٹنٹ ریلیف دے سکے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے دورہ امریکہ کے حوالے سے, اور بریک میں ہمیں سابق سفیر شاہد امین صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ شاہد امین صاحب ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ موجودہ صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری جو امریکہ کے دورے پر موجود ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے سے پاکستان کے لیے کوئی فائدہ مند صورتحال نکل سکتی ہے؟ میرے خیال میں کچھ نہ کچھ تو امید افزا باتیں ہیں, کیونکہ دونوں ملکوں میں ایک قسم کا احساس ہے کہ جو تعلقات, جو بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, پچھلے 70 سال کے تعلقات ہیں, ان میں خاصا جمود سا یا زوال آ گیا تھا. اس کو دور کرنا جو ہے وہ پاکستان کے قومی مفاد میں بھی ہے اور امریکہ کے قومی مفاد میں بھی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جو ان کی بات چیت ابھی تک ہوئی ہے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ سے, تو اس میں اس بات پہ زیادہ زور دیا گیا ہے دونوں طرف سے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خاص طور پہ اقتصادی شعبے میں, تجارت میں, ایڈ میں, انویسٹمنٹ میں, پھر کلائمیٹ میں اور اینٹی ٹیررزم میں, ان چیزوں میں ان میں بہتری آنے کی ضرورت ہے اور کافی اس کے مواقع بھی ہیں.
میرے خیال میں ان کا کافی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا ہے، اور یقیناً امریکہ میں ایک احساس ہے کہ پاکستان بڑا ایک اہم ملک ہے، پرانا امریکہ کا اتحادی بھی رہا ہے، اس کا بڑا رول رہا ہے افغانستان میں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو دیکھیے تعلقات عام طور پہ ذاتیات پہ نہیں ہوتے بلکہ قومی مفاد کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ جاری ہے، ایک نیوکلیئر طاقت ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، جو امریکہ جس کے بارے میں خاصا ان کو پریشانی ہے، تو اس سلسلے میں اگر افغانستان میں کوئی مثبت رول پلے کر سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بات چیت کامیاب رہی ہے، اور اس سے اور دیکھیے دوسرے امریکہ سپر پاور ہونے کی وجہ سے اس کا اثر رسوخ ہر چیز میں ہے۔ مثال کے طور پہ FATF میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کافی دنوں سے، بالکل نکلنے کے لیے امریکہ کی طرف سے اگر مدد ملتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ IMF کے ساتھ اتنی اہم نیگوسیشن ہو رہی ہیں، وہاں پہ امریکہ کا بڑا عمل دخل ہے، ان کی طرف سے اگر اشارہ ہوتا ہے کہ کچھ پاکستان کے بارے میں زیادہ ایک نرم رویہ اختیار کیا جائے یا کم از کم زیادہ لبرل ٹرم لی جائیں، تو اس لحاظ سے امریکہ کی ایک تو ہماری ڈائریکٹ امپورٹنس ہے، پھر امریکہ کی بالواسطہ یہ جو سلسلہ ہے تھرو IMF، تھرو FATF اور دیگر اداروں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے پاکستان کو یقیناً کچھ نہ کچھ امید ہے کہ حالات میں بہتری آئے گی۔ بالکل شاہد امین صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو معاشی مشکلات سے سنبھالا دینے کے لیے ایک تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی جا رہی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے معاشی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے کوئی فائدہ دے سکے گا، کوئی کردار ادا کر سکے گا؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ سے اس وقت امداد، کسی قسم کی اقتصادی امداد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا پاکستان میں ایک متنازع سبجیکٹ ہے، اس میں ایک نیا ہنگامہ شروع ہو جائے گا کہ امریکہ انعام دے رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں دیگر چیزوں میں جانا چاہیے، تجارت، انویسٹمنٹ وغیرہ، جو کہ ابو بورڈ چیزیں ہیں وہ تو ویسے بھی ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ امریکہ کی امداد IMF کے سلسلے میں یا FATF کے سلسلے میں، تو یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں فوری طور پہ کچھ نہ کچھ حالات میں بہتری آئے گی۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی بریک تھرو ہونے والا، یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ خود اس حکومت کی پاکستان میں پوزیشن خاصی ڈاما ڈول ہے، اور امریکہ کو معلوم ہوا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ان کا سیاسی بحران تو چل رہا ہے، تو ان کی کریڈیبلٹی تو اس وقت کمزور ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہی والی بات کہ ملک اپنی پالیسی قومی مفاد میں بناتے ہیں۔ امریکہ کے قومی مفاد میں یہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کم سے کم استحکام آنا چاہیے، اور افغانستان کے کانٹیکس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ امریکہ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہد امین صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کا پوائنٹ آف اس بارے میں بھی جاننا چاہیں گے کہ FATF سے کی گرے لسٹ سے پاکستان کو نکالنے میں یہ جو صورتحال ہے، جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے ہم نے تو تقریباً ساری کنڈیشن ان کی پوری کر دی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ بہت ایک ڈسکریمنیٹری بات ہو رہی ہے دنیا میں، کہ کیا اور ملکوں میں منی لانڈرنگ اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک سیاسی مصلحت ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں فرانس جیسا ملک ہے، آف کورس انڈیا تو خیر ہے ہی، تو ان لوگوں نے مل کے یہ حالات پیدا کیے ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ اگر اس سلسلے میں کوئی تعاون کرے تو یقیناً FATF سے جو ہمارے پہ ایک قسم کی دشواریاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے کامران صاحب، آپ کا شاہد صاحب سے کوئی سوال؟ دیکھیں شاہد صاحب سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ اب جو امریکہ ہے، پاکستان کی ہمیشہ سے جو پچھلی ایون تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، ان کا بھی یہ تھا کہ ہم افغانستان میں جب ان کی فوجیں نکل گئیں تو بہت عرصے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ سیکیورٹی ڈریون نہ ہوں، کاؤنٹر ٹیررزم سے ہٹ کے ہم ان کے ساتھ تجارت بھی کریں، ان کے ساتھ وہ ہمارے ہاں آ کے انویسٹ بھی کریں۔ تو گیون دا فیکٹ کہ جو اس وقت خطے کی اس وقت صورتحال ہے، ایک طرف پاکستان جو ہے چین کے ساتھ اسٹریٹجک ہمارے تعلقات ہیں، اور گیون کہ وہ سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور پھر چین اور امریکہ کی آپس میں ایک سر جنگ بھی ہے، تو ایسی صورت میں کیا پاکستان کے لیے ممکن ہے کہ ہم ایک بیلنسنگ ایکٹ کر سکیں، چین کا جو سی پیک ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اس کو بھی پروموٹ کر سکیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو امریکہ کے ساتھ ہمارے کمرشل اور اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس کو انکریج کر سکیں؟ یہ کتنا چیلنجنگ ہے ہمارے لیے؟ یہ بالکل ممکن ہے۔ دیکھیے ڈپلومیسی اسی کا نام ہے کہ آپ تعلقات جو ہیں بیک وقت ایسے ممالک کے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے 1960s میں ایوب خان کے زمانے میں ہمارا مشہور تھا کہ ہمارے بیک وقت سوویت یونین، چائنا اور USA تینوں کے ساتھ، جو کہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، تینوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے۔ تو یہ گڈ ڈپلومیسی اسی کا نام ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ کا ایک مفاد ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا، اس میں پاکستان کی محبت شامل نہیں ہے، پاکستان کی جو اسٹریٹجک حیثیت ہے